Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हमने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है मोहतरम फरहाद साहब और मोहतरम अफजाल साहब को। वो डिस्कशन करेंगे जिस रिलीजन के बारे में हम आजकल मालूमात हासिल कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह हमारे अफजाल भाई के पास हैं इस रिलीजन की, बहाई रिलीजन की, और इंशाल्लाह डिस्कशंस का दौरा आज शुरू कर रहे हैं। तो इन दोनों मेंबर्स के जरिए हम लोगों को काफी गाइडेंस मिलेगी। तो हम वेलकम करते हैं मोहतरम फरहाद साहब का और मोहतरम अफजाल साहब का। आए, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम सबको जो है सलाम पेश करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हो। तो हम तो तैयार है, अगर अफसल भाई जो है वो शुरू करना चाहते हैं तो कोई सिस्टम या कोई पॉलिसी जो है अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें। मोहतरम फरहाद भाई जी, अफजाल साहब इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ी वॉइस को लाउड करें। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है सुनने के लिए सर, प्लीज थोड़ा लाउड, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जनाब खैरियत से होंगे। खाक साहब का पहला सवाल है कि आपका जो मजहब है, जिस भी फिरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जिस मजहब से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी जो बुनियाद है, जड़ है, वो जो स्टार्ट है, क्या शिया मजहब से है? आपकी शिया मजहब से कोई एक शाख निकली है? शिया मजहब में से कोई एक फिरका है? तो इस बारे में आप रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आपके जो पहले सवाल था ये है कि वो क्या बहाई दीन जो है शिया मजहब का और फिरके का कोई उसके शाख है। तो ये बात सच है कि बहाई दीन का जन्म शिया कम्युनिटी से जो है हुआ, मतलब जो अक्सरियत जहाँ वो शिया थे, लेकिन उनका जो है जो तालीमात है और उनके जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल शिया के खिलाफ है। मतलब कोई ऐसी चीज जो है आपको मुतशाबे नहीं मिलते हैं जो शिया से वो मुंसलिक हैं। तो बहाई दीन जो है एक बिजात खुद एक दीन है। जिस तरह गुज़श्ता अदयान में हम नाम ले सकते हैं, हिंदू को आप ले लें या बुधाई को आप ले लें, इसी तरह यहूदियों का और ईसाइयों का और मुसलमानों का और ज़रतुश्तियों का। तो इस वक्त जो है दो मजीद जो है इस माशरे में इजाफा हुआ, एक है बहावी दीन और एक है बहाई दीन। जी मोहतरम, आपने जवाब दिया है कि जो असल बुनियाद है वो शिया से निकली है, लेकिन उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल मेरा ख्याल जो था वो दुरुस्त था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। खैर बहरहाल, और आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से बात की है। बहरहाल मैं अगला सवाल करता हूँ। ये जनाब अली मोहम्मद बाब जो है, ये इन्होंने जो है 24 और 25 साल की उम्र में इमाम गैब के नाम से होने का जो दावा किया है और अपना नाम जो है बाब तजीवी किया है, तो क्या ये इनका दावा जो है वो दुरुस्त है, सही है? ये सिर्फ ना शिया मजहब से जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो इस्लाम का भी कोई उनके फिरकों में से किसी एक फिरके का वो नहीं है। जी, सैयद अली मोहम्मद ने जो शहर शिराज में पैदा हुए थे, आपने 25 साल की उम्र में इमाम मेहदी होने का दावा किया था और आपका जो आसमानी लक़ब है बाबुल्लाह है। बाबुल्लाह जो हम लोग सैयद अली मोहम्मद बाब से मतलब कहते हैं उनके नाम। हाँ जी मोहतरम, पहला तो उन्होंने जो दावा किया है वो नाइब होने का दावा किया है, फिर बाद में उन्होंने जो है वो मेहंदी होने का दावा किया जैसा आप भी कह रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो है कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के भी वो मुद्दई हैं। तो क्या ये बात भी दुरुस्त है? थोड़ा सा इसका भी बता दें। अगर आप इस्लामी मुख्तलिफ फ़िरक़ों के आप देख लें तो हर एक फ़िरक़ों में से जो है किसी नाम से वो मुंतज़र है। तो कोई साहिब ज़मान के नाम से या कायम आले मोहम्मद और इमाम मेहदी के नाम, ये तमाम जो है वही उसी के एक हस्ती के नाम है। तो आपने मतलब आपने यही फरमाया बिल्कुल सही है और इसमें कोई शक नहीं।
دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب علی محمد باب جو ہیں ان کا جو شہید کیا گیا ہے، سنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گولیوں سے مارا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی جو تاریخ ہے شہید ہونے کی وہ کیا ہے، اور گولی سے مارنے کی جو کیا وجہ ہے، کہ صحیح بات ہے کہ ان کو گولی سے مارا ہے یا پھر وہ کسی اور طرح سے شہید ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں۔ حضرت باب کا جو یوم شہادت ہے وہ ہے 9 جولائی 1850۔ تو یہ واقع جو ہے شہر تبریز جو آذربائیجان کا ایک صوبہ ہے ایران کے اوپر جو حصہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ کو میدان میں لایا گیا تھا 2 بار۔ پہلے بار جو ہے وہ سام خان مسیح تھے جنہوں نے اپنا 750 سپاہیوں کو لے کے آیا۔ تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف مختصر کہتا ہوں تاکہ سب کا ٹائم نہ لیا جائے۔ تو 750 سپاہیوں نے جو ہے وہ پہلے فائر کیا، لیکن ان میں سے ایک گولی بھی نہیں لگا حضرت باب کو۔ تو پھر جب حضرت باب کو ڈھونڈنے نکلے تو اسی جیل میں جہاں پہلے سے قید میں تھے، تو اپنا کاتبین کے ساتھ جو ہے وہ باتوں میں مصروف تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے اپنا جو کام تھا وہ مکمل کر لیا، اور آپ لوگوں کا نیت ہے وہ اب پورا ہو جائے گا۔ تو سام خان مسیح جو ہے اپنے فوج کو لے کے واپس چلا گیا، اور پھر ایک اور جو گروپ تھے فوجیوں کا، انہوں نے اپنا فوج لا کے 750، اور اس بار جو ہے جب ان دونوں کو وہ صلیب میں باندھا گیا تھا تو تمام گولیاں جو ہے وہ نشانے پہ لگا، اور دونوں جو ہے اسی دن شہید ہوئے۔ شکریہ محترم۔ دوسرا سوال ہے کہ جناب علی محمد کے مریدوں میں مرزا یحییٰ سبھازل اور مرزا حسین علی بہ اللہ بھی داخل تھے، جو آپس میں سوتلے بھائی تھے۔ جناب علی محمد باب نے اپنے قتل ہونے سے 1 سال پہلے مرزا یحییٰ سبھازل کو، جو اس وقت 19 سالہ نوجوان تھے، اپنے وسیع اور جان نشین نامزد کیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ بات آپ کا بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے جناب بہ اللہ صاحب نے جو ان کا اصل فرقہ کا نام تھا وہ بابی فرقہ تھا، مگر اب اس فرقے کے اس حصے کا نام جو سبھازل کے تابع تھے ازلی ہو گیا، اور جو بہ اللہ کے تابع تھا اس کا نام بہائی ہو گیا۔ تو یہ کیا درست بات ہے، اور تھوڑا سا آپ بتائیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ کے سوال جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت باب کا جو ہے وہ کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ ایک الگ سے ایک دین تھا، اور جس کا ان کے آسمانی کتاب جو ہے وہ بیان ہے، اور ان کے جو قوانین ہیں وہ اسلام سے جو مختلف ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم بابیت کے جو بابی دین ہے اس کو ایک فرقے کے نام سے نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت باب کا جو جانشین تھا وہ تھا مرزا یحییٰ ازل۔ بہائی دین کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ایک الگ سے ہے، مطلب ایک الگ سسٹم ہے اور ایک الگ ان کا جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ تو اس لیے مطلب ان دونوں کو بابیت کے اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ شکریہ محترم، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جناب کے بہ اللہ صاحب کے بعد جو ہے ان کا جو بیٹا عباس جو جناب باب کے دعوے کے دن پیدا ہوا تھا، جانشین ہوا، مگر بہ اللہ کے دوسرے بیٹے محمد علی اور عباس کے درمیان جو ہے سخت جھگڑا ہوا، دشمنی جاری رہی، کیونکہ مرزا محمد علی کا دعویٰ ہے کہ بہ اللہ کی اصل وصیت میرے حق میں تھی۔ تو کیا یہ آپس میں اس طرح سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی تو آپ تھوڑا سا بتائیں، یا پھر یہ بات صحیح نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ وضاحت کریں۔ یہ جو آپ نے حضرت عبدالوہاب اور ان کے بھائی کے متعلق کہا ہے، یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، ایسے کوئی بات نہیں ہوا۔ افضل بھائی صرف ایک بات آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو بہائی کتب سے آپ کو اسٹڈی کر کے یہ ملا ہے، یا ان کتابوں کی مطلب وہ ریفرنس آپ دے رہے جہاں بہائی کتاب سے نہیں ہے، مطلب انہوں نے لکھا ہے جو بہائیت کے خلاف ہے،
یا وہ کوئی ایسے لٹریچر سے جو بہائی سے انہوں نے منسلک کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے محترم. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا بہائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں جناب بہاء اللہ کے اس قول سے جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے مقصود المرسلین کے خطاب سے مخاطب کرتے. تو محترم جو بھائیوں کے جو نزدیک ہے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کی پیروی کے ثمرات کا دور آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے؟ تو اس سے اہل بہا کے خیال میں باب اور بہاء اللہ کا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بلند ہے. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں آپ. یہاں اہل بہا کے سامنے جو انبیاء الہی کا جو مقام ہے وہ ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اصل میں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں کے درمیان اتحاد اور محبت کے باعث بن جائے. تو ان کے مقام کیا ہے وہ تو ان کے اپنا ہی مسائل ہے. لیکن بہائیوں کے نزدیک تمام انبیاء جو ہے وہ ایک مقام رکھتے سوائے وہ لوگ جو اولو العزم ہیں. رہا حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ یہ جو ظہور ہے اس کے لیے گزشتہ تمام رسولوں کا یہ خواہش تھا، اور جنہوں نے سب کو یہ بشارت دیا ان سب کا یہ خواہش تھا کہ ان کا رسالت کا مقام ان سے لیا جائے تاکہ اس دور میں وہ پیدا ہو اور اس راہ میں خدمت کرے، اس امر اللہ میں جو ہے وہ ان کو موقع ملے خدمت کرنے کا. لیکن یہ خدا کا منظور نہیں تھا. تو پھر جب ہم حضرت بہاءاللہ کے یہ لوح احمد کو تلاوت کرتے ہیں تو وہاں آپ نے حضرت باب کا جو مقام ہے سلطان الرسول کہا ہے. تو پھر بھی اس سے جو ہے ہمیں کوئی فخر کی بات بذات خود ہمیں کوئی فخر کی بات محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جو مظہر ظہور ہے اس کا یہ مقام ہے. اور پھر حضرت باب کا یہ خواہش تھا کہ میرا جان من یزور اللہ کے راہ میں جو ہے قربان ہو، فدا ہو جائے. تو وہ فدا کرنا چاہتا تھا حضرت بہاءاللہ کے لیے. تو یہ ایک رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان. بہائی دین میں جب ہم ایک پیغمبر کے مقام کو اونچا کرتے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہے اسی مقام کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر دور کے جو سمجھ ہیں وہ اسی حساب سے ہوتے ہیں، اور وہ جو مقام ہے اس کے جو بتائے جاتے ہیں تو انہی کے مطلب سمجھ کے حساب سے بتائے جاتے ہیں. تو حضرت بہاءاللہ کے کلام کے مطابق تو وہ سورج ہوتے ہیں، کل کا بھی آج کا بھی 1 ملین سال پہلے بھی، وہ ان کے مقام ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کم اور کبھی زیادہ ہے وہ تو موسمیات کی وجہ سے ہے، مطلب کبھی بادل زیادہ ہوتے کبھی کم، اور کبھی جو ہے وہ زمین سورج سے دور ہو جاتے کبھی نزدیک. لیکن سورج اپنے جگہ پر جو ہے یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتے. یہ جو انبیاء الہی ہوتے ہیں تو وہ سب ایک ہے، ان کے مقام ہمیشہ جو ہے ازل سے ابد تک جو ہے ایک ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے محترم، معلوم تو یہی کرنا تھا کہ جناب بہاء اللہ صاحب کا ہی یہ قول ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو مجھے مقصود المرسلین کے خطاب سے مخاطب کرتے. صرف یہی معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ ان کا قول ہے یا نہیں ہے. یہ میں نے نہیں پڑھا کہ اگر کہیں بھی کہ اگر حضرت رسول اکرم ہوتے تو مجھے مقصود رسولین خطاب کرتے ہیں. لیکن یہ میں نے پڑھ لیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مقصود المرسلین ہوں. جی بالکل، یہ دوسرا جو بہائی مندر یا بہائی مشرق الاسکار ہم کہتے ہیں تو USA میں ہے، شکاگو میں. جی محترم ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، بہائیت کی بنیاد کیا اسی بات پر ہے کہ قرآن مجید کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قرآن مجید اب نسل انسانی کے لیے موجب نجات نہیں ہے؟ بہائی کہتے ہیں کہ علی محمد باب کے آنے سے اور اس کی ناتمام کتاب البیان کے ذریعے سے قرآن شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ درست ہے؟ کیا اس طرح صحیح ہے؟
بہائی دین کے رائٹنگ کے حوالے سے ایسے کوئی بات نہیں ہے، اور بلکہ تمام ادیان کو جو ہے ایک لائن میں لا کے آپ نے رکھ دیا ہے۔ تو حضرت باب نے قرآن کو منسوخ کیا تھا اور شریعت اسلام کو منسوخ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے اس کا دور ختم ہو چکا اور نیا دور کا شروع ہے، اور ہمیں نیا دور کے حساب سے چلنا ہوگا، جس کی وجہ سے بہت سارے علماء جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے خلاف انہوں نے بہت سارے حرکتیں کی اور بہت اذیت آزار ہوئے، اور 21,000 بابی جو ہے اسی لیے قتل ہوئے۔ تو لیکن حضرت بہاء اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے جو ہے تمام ادیان کو ایک ہی اس پلیٹ فارم میں لے کے آیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام ادیان میں سے جو کلام اور جو نصیحت ہے وہ اس دور کے مناسب تھے، اس دور کے لیے مناسب تھا، تو میں نے اپنے کتاب میں ان کو منشن کیا۔ ٹھیک ہے محترم، آپ نے فرمایا ہے کہ شریعت اسلام کو جو ہے منسوخ کیا تھا اور نئے دور کی جو ہے انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بابیوں اور بھائیوں کے عقیدے کی روح سے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ برحق خلیفہ نہ تھے، تو کیا یہ بات جو ہے وہ عقیدے کے روح سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مطلب خلفائے راشدین کے بارے میں، ایسا میں نے کہیں بھی اس کا اسٹڈی نہیں کیا، نہیں پڑھا، میرے علم میں نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ادیان کے بارے میں وہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ حضرت بہاءاللہ کا وہ بنیادی احکام میں سے، تعلیم میں سے ایک جو ہے وہ ہے وحدت ادیان، کہ تمام ادیان ایک ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ کہیں بھی منسوخ ہونے کا آپ کا اس تعلیم سے آپ کو نہیں ملے گا۔ رہا میں اب ایک انسان کے ہونے سے، روح سے، اور ایک فرد کے حساب سے جو اس دنیا میں رہ رہا ہوں، اور میرے سامنے جو ہے اس وقت جو مسائل ہے پورے دنیا، یہ سب سے اہم ہے میرے لیے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے اس سوال کے جواب دے کہ مطلب خلفاء میں سے کون سچ تھا اور کون غلط جھوٹ تھا، تو اگر اس کے ثابت کرنے سے دنیا کے مسائل میں بہتری آ جاتے تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ مطلب بات کرتے ہیں، پھر میں اسٹڈی کر لیتا ہوں کہ دیکھوں کہ اس میں واقعی اس میں وہ بہائی میں موجود ہے یا نہیں اس چیز کے متعلق۔ لیکن جب یہ مسائل جو ہے ہمارے جو پرابلمز ہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر سوال دوسری چیزوں پر ہو تو آپ سے ممنون رہوں گا۔ تھینک یو۔ جی محترم، مسئلہ کے حل تو نہیں ہوتے، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک عقائد بنا کے رکھتے ہیں، تو اس تعلق سے سوال کیا تھا کہ جو شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، تو اور کیا آپ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ تو آپ نے تو لا علمی ظاہر کر دی ہے، کیونکہ جناب علی محمد باب نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نعوذ باللہ جو ہے من ذالک مومن نہ تھے، منافق تھے، اور پھر جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ البیان کلمی باب 13 واحد 6، تو یہ وہاں کی تحریر ہے۔ تو ابھی ان تحریر سے جو ہے وہ اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہے خلفاء جو راشدہ ہیں ان کے جو تعلق کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل وہی مسلک ہے جو شیعوں کا ہے۔ تو بہرحال میں اس بارے میں جو ہے آپ سے مزید بات نہیں کروں گا۔ بہرحال افضل بھائی، آپ نے جو یہ حضرت باب کے متعلق کیا ہے، یہ تو ایک معمولی بات نہیں ہے جو بہائیوں سے چھپایا جا سکے، اور میرے زندگی میں اور تمام جو ہسٹری میں جتنا ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا، جہاں مطلب ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو جہاں کانفرنسز تھے، کلاسز تھے حضرت باب کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کے الوا اور کلمات کے بارے میں، تو ایسے کوئی چیز نہ تھا نہ ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو دشمنان امر اللہ جو ہے وہ اپنا طرف سے وہ لکھ کر کے دیتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے محفوظ رہیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا جناب عبد البہا کی ہدایت ہے کہ بھائیوں کو چاہیے کہ غیر بھائیوں سے
مذاکرہ میں عمومی مسائل پر گفتگو کرتے رہیں مگر عقائد کو زیر بحث نہ لایا کریں. تو انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے لوگوں سے گفتگو اور تبادلہ خیالات علوم و فنون اور حکمت کے دوسری باتوں پر کرنا چاہیے، نہ کہ باہی مذہب کے عقیدے پر. تو کیا یہ بات ان کی درست ہے؟ یہ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، حضرت عبدالبہا نے، حضرت بہاءاللہ نے ہمیں یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ دین کا مقصد ہے محبت اور اتحاد. تو لوگوں کے درمیان جو ہے محبت کے سبب بنو، نہ کہ اختلاف کے باعث بنو. تو اس لیے جب بات کرتے ہو تو بہت خیال سے، تاکہ کسی کا دل آزاری نہ ہو. تو اس لیے ہم ان باتوں پر نہیں پڑھتے جہاں مطلب اس کا کوئی رزلٹ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میسج دے دو، اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو اس پر اصرار نہیں کرو. رہا بہائی دین کے بارے میں، تو آپ نے یہی فرمایا، تاکید کیا کہ آپ بہائی دین کے بارے میں بات کریں. حضرت بہاءاللہ کے تعلیمات کے حوالے سے جو ہے آپ لوگوں کو بتائیں، اور ہر طرف جو ہے آپ لوگ چلے جائیں، مہاجرت کریں، اور حضرت بہاءاللہ کے کلام کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ اصل بات ہے، کلام ہے حضرت عبدالبہا. اور یقین مانو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم حضرت بہاءاللہ کے دین کے بارے میں یا وہ ان کے کلام کے متعلق ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور لوگ جب ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم انہی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے بہائی دین کے بارے میں سوال کرے اور ہم ان کے جواب دے دیں. تو اس لیے مجھے یہ سوال مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے یہ ریفرنس لیا ہے. ٹھیک ہے محترم، دوسرا سوال ہے جناب بہاء اللہ صاحب نے خدا کا مظہر، خدا کا ظہور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنا آپ کو جو ہے اللہ اور خدا کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وحی اور الہام جو ہے وہ خود میرے اپنے ہیں، اور جو میں لکھتا ہوں، جو میری تحریر ہے وہ وحی اور الہام ہے. تو کیا یہ بات ان کی درست ہے اور یہ دعویٰ ان کا درست ہے؟ حضرت بہاءاللہ نے جو ہے اپنا دعویٰ وہ تمام ادیان کے موعود کے طور پر پیش کیا ہے کہ میں موعود کل ادیان ہوں، اور وہ میں من یزر اللہ ہوں، جس کا بشارت جو ہے حضرت باپ نے کتاب بیان میں دیا ہے. اور میں وہ موعود ہوں جو تمام گزشتہ رسولوں اور انبیاء نے ان کی آمد کے بارے میں اپنے لوگوں کو خوشخبری دیا ہے، اور میرا آمد سے جو ہے وہ وعدہ مکمل ہو چکا ہے. اور اللہ کا دیا ہوا لقب ان کا ہے بہاء اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کے جلال. رہا آپ نے جو یہ کہا کہ انہوں نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت بہاءاللہ نے اپنے بہت سارے کلمات میں اس بات کو نفی فرمائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ پر الزام لگاتے کہ میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ تمام غلط ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ توبہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جو انبیاء کے مقام ہیں اور ان کے درمیان جس طریقے سے وحی نازل ہوتے ہیں، اگر وہ سسٹم کو ہم مزید اس پر غور کریں تو یہ بات کلیئر ہو جاتے ہیں، جو اس وقت کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے یہ اس قسم کے باتیں چل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے محترم. دوسرا سوال ہے، بھائی لوگ بہاء اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، اسی کو موجب الدعوات مانتے ہیں. دعا مانگتے وقت ہمارا دل بہاء اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری دعائیں اور ہمارے تمام راز و نیاز اسی سے ہیں. اس کے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ درست ہے؟ تھوڑا سا سوری فار انٹرپشن، آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو ابھی آپ نے اس آڈیو میں کہا کہ انہوں نے خدا یا اللہ کا مظہر اپنے آپ کو بتایا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مظہر بتانے کا؟ کیا اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو پلیز اس کی آپ تھوڑا سا تشریح کر دیں، شکریہ. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے جو سچویشن ہے وہ بالکل بانسری کے مانند ہے، بجانے والے جو ہے وہ اور ہیں، لیکن آواز جو ہے وہ
پانسری سے نکلتے. تو ہمارے جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک خوش پتے کے مانند ہے. جس طریقے سے آپ کا ارادہ ہو ہوا کا تو وہ خوش پتے جہاں مطلب ہوا لے جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلتے. تو کبھی آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ام الکتاب میرے سامنے ہو اور اس پر جو ہے میں لکھ رہا ہوں، جو وہاں لکھا ہوا ہے تو میں لکھ رہا ہوں، اور کبھی جو ہے وہ آبشار کی طرح میرے سر پر وہ نازل ہوتے، وہ گرتے ہیں وہ تمام کلام. جی محترم، سوال یہ تھا کہ کیا جناب بہ اللہ صاحب نے جو ہے وہ شریعت اقدس میں اپنے آپ کو رب ما ورا وما لا یرا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے؟ بہت سے لوگوں نے خطوط کے ذریعے بارگاہ رب العالمین بہ اللہ میں درخواست کی اور سوالات پوچھے تھے. تو اب اس سے ظاہر ہے کہ جناب بہ اللہ کا جو عقیدہ ہے یہی تھا کہ وہ وہی نازل کرتے ہیں اور ان کا ہر قول اور ہر تحریر جو ہے وہی الہام ہے. اپنا آپ کو جو ہے وہ خدا کہا ہے اور اللہ کہا ہے، ان کی تحریر سے یہی ثابت ہوتا ہے. بہرحال میں ان کو وضاحت کر دیے. ہم لوگ جب دعا پڑھتے تو ہمارے نظر اللہ کی طرف ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ مطلب لوگوں کا توجہ جو ہے بہاءاللہ کی طرف ہو. یہ بہائی جو ہے اور اہل بہا اس طرح نہیں سمجھتے. اور اگر آپ کے پاس بہائی کتب سے کوئی اس قسم کے ریفرنسز ہیں تو پلیز اس گروپ میں آپ شیئر کر دیں. تھینک یو. اصل میں اس بات سے جو ہے کوئی جو آپ کے جو سوچ ہے وہ ثابت اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہر بات کا پیچھے جو ہے ایک اسٹوری ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کے کہانی کو دیکھنا چاہیں گے تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنا بھی نبی گزرے اور انہوں نے لوگوں کو خدا کے وحدانیت کی طرف توجہ دلائے کہ وہ یہ جو آپ پرستش کرتے یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے. وہ سب یہی پوچھتے تھے کہ کہاں ہے، اگر آپ سچے ہو ہمارا دیدار کرا دو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر نبی کو یہی کہا کہ ایک دن آئے گا جو تم لوگ اللہ سے دیدار کرو گے. اور قرآن پاک میں جو ہے اس دن کو یوم اللہ کے نام سے کہا گیا ہے. تو پھر یہاں حضرت بہاء اللہ وہ کلیئر فرماتے کہ کیونکہ اللہ کے ذات وہ ازل سے لے کر ابد تک جو ہے وہ ان کا وہ سمجھنا وہ اس انسانی شعور اور یہ جتنا مراحل ہے وہ اس کے اندر نہیں آتے. تو اس لیے وہ کبھی کسی بھی حالت میں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ دیا تھا تو میرے ظہور کو اس درجے تک پہنچائے کہ جس نے مجھ سے ملاقات کیا وہ اللہ سے ملاقات کیا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کا وہ دیا ہوا وعدہ وہ مکمل ہو چکا. یہ بھی آپ نے اپنے ارادے سے نہیں کہا بلکہ جس طریقے سے اللہ کا حکم تھا اس کا پیروی فرمایا. اس طرح متشابہات جو ہے آپ دیگر جو ادیان کی کتب ہیں وہاں سے آپ کو ملے گا. قرآن میں بھی آپ کو بہت سارے اس طرح آیات ہیں جس طریقے سے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ حضرت رسول کے کلام تھا. تو یہ متشابہات جو ہے وہ اگر ہم اس میں جائیں تو ہر ادیان میں اس طرح کے کلام آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے محترم. دوسرا سوال ہے، جناب بہ اللہ نے اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ میں موت کے بعد بھی حاضر ناظر رہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. بھائیوں نے اسے درست قرار دے کر اسی کو اپنا معبود اور سمیع الدعوات یعنی دعا کا سننے والا مان رکھا ہے. وہ اسی سے دعائیں کرتے ہیں اور اسی کو اپنا حامی و ناصر مانتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ یا آپ کی یہ بات بھی جو ہے میں پہلی بار سن رہا ہوں اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پہلی بار سن رہا ہوں. جی ٹھیک ہے محترم. جناب بہ اللہ لکھتے ہیں جو اس عظیم قید خانے سے بول رہا ہے وہی سب چیزوں کا خالق ہے اور سب کو وجود بخشنے والا ہے. اس نے دنیا کو زندہ کرنے کی خاطر یہ بلائیں برداشت کی ہیں. مجموعہ اقدس. تو یہ بات کیا ان کی درست ہے اور یہ تحریر بالکل صحیح لکھی ہوئی ہے؟ افضل بھائی
یہ جو انبیاء الہی جب آتے ہیں وہ ان کے حیثیت وہ بالکل ایک میرر کے مانند ہے، آئینے کے مانند ہے، جہاں سورج کے تمام صفات اور اچھائی اس کے اندر جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی نبی اور کوئی رسول ان کے امت کے سامنے بہت عزیز ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس ہستی میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام خوبیاں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کوئی ان کے جسم پر اور ان کے مادے اس کے جو حالت ہے اس کا کوئی توجہ نہیں، اصل ہے وہ روح القدس جو ہے وہ اہم ہے، جو اہل بہا اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کا بھی معذرت کے ساتھ میرا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا جیل کا جو تمام مسائل ہے فرمائے کہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آسائش ہو اور سکون آ جائے اور یہ جو افراتفری ہے وہ ختم ہو، تو اس لیے وہ تمام مصیبتوں کو آپ نے قبول کیا اور یہ تمام جیل کا اور جلا وطنی کو جو ہے وہ خوشی سے جی رہے تاکہ آئندے کی نسل جو ہے وہ خوش رہے۔ ٹھیک ہے محترم، دوسرا سوال ہے، اسی طرح بہاء اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو قبلہ نماز قرار دیا تھا اور مرنے کے بعد اپنی قبر کو قبلہ اور سجود ٹھہرایا تھا۔ میری زندگی میں مجھے اور میرے مرنے کے بعد میری قبر کو قبلہ بنانا، مطلب یہ کہ بھائیوں کا قبلہ بہاء اللہ کی قبر ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جو شیخ بہائی تھے ان کو بہائیوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم علامہ غضنفر عباس تولستوئی صاحب کا کہنا ہے کہ شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم شیخ بہائی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ مجھے امام کے قدموں میں دفن کرنا۔ تو میرا فرحات صاحب سے سوال ہے کہ کیا وہ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں، کیا ایسی بات انہوں نے فرمائی تھی اور کہاں وہ مدفون ہے، تھوڑا یہ بھی بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیں، بہائیوں کو قبلے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اور اگر خانے کعبے کی طرف ہوتا تو مسلمانوں نے کہنا تھا کہ یہ ہمارا قبلے جو ہے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، کس طریقے سے، کس حیثیت سے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہاں میں ہوں تو وہی سمت آپ لوگ اختیار کریں، وہی آپ کا قبلہ ہوگا، اور جہاں میرا جسد عنصری جو ہے مطلب وہ دفنائے جائے گا تو وہی نقطہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا قبلہ ہے۔ وہ سجدے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، وہ ایک سمت ہے جہاں تمام بہائی لوگ اس سمت کو جو ہے اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے محترم، آپ نے درست فرمایا۔ دوسرا سوال ہے، جناب بہاء اللہ نے جن دو گھروں کے حج اور طواف کرنے کا کتاب اقدس میں بہائیوں کو حکم دیا ہوا ہے، ان میں سے ایک تو وہ گھر ہے جو ملک ایران میں علی محمد باپ کا گھر ہے، اور دوسرا وہ گھر جس میں بہاء اللہ بغداد میں رہتے ہیں، تو کیا ان دونوں گھروں کے جو ہیں وہ حج اور طواف کرنے کا حکم ہے؟ جی بالکل۔ تو محترم، کیا ہم یہ سمجھے جناب بہاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق ان کو معبود حقیقی سمجھتے ہیں اور ان کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں، تو کیا یہ درست سمجھ رہے ہیں ہم؟ آپ پھر یہ سوال دہرا رہے ہیں کہ یہ معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، تو رہا آپ نے قبلے کی طرف سجدے کی بات نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جہاں اس حیات عنصری کا جو ہے اختتام ہو جائے تو وہی سمت جو ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے قبلہ ہوگا۔ تو یہ پھر آپ ان کو حضرت بہاء اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے مرضی۔ ٹھیک ہے محترم، آج کا اور آخری سوال یہ ہے، جو بہائی ہونے کے لیے جو بیعت فارم پر کرتے ہیں اور جو کرایا جاتا ہے لڑکوں سے، تو اس میں جو لکھا ہے، عبدالبہا میں عاجز سے حلفیہ اقرار کرتا ہوں خدا کے قادر مطلق کی ایک اور یگانہ ہونے کا جو میرا پیدا کرنے والا ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس نے اپنا ایک کنبہ قائم کیا، اور پھر یقین رکھتا ہوں
اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر اور ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اس نے اپنی بادشاہت مجھ کو دے دی ہے۔ اے غصن اعظم جو اس کا سب سے پیارا بیٹا اور راز ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس روحانی بادشاہت میں قبول کیا جائے اور میرا نام بھی ایمانداروں کے رجسٹر میں درج کیا جائے۔ اگلے جہاں اور اس دنیا کی برکات کے لیے درخواست کرتا ہوں، اپنے لیے اور اپنے قریبی عزیزوں کے لیے آپ مجھے ان روحانی تحفوں اور دیگر طاقتوں سے نوازے میں جن کا مجھے اہل سمجھتا ہوں۔ آپ کا عاجز غلام۔ تو کیا یہ بیعت فارم اسی طرح سے پر کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں، کیا درست ہے؟ افضل بھائی، یہ جو کارڈ آپ کہہ رہے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، اس کا ایک لفظ بھی اس طرح جو ہے بہائی کارڈ میں مینشن نہیں ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہی، کیونکہ جس طریقے سے آپ سوال پوچھتے تھے مجھے پورے کلیئر تھا کہ یہ جو منشا، جس منشا کو آپ جو ہے ریفرنس کے طور پر یوز کر رہے ہیں، بہائیوں سے اس کا جو ہے کوئی بھی کتب میں اور کسی بھی اس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور آپ کی جو یہ انفارمیشن ہے بالکل ناقص ہے۔ مجھے یہ تھا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ بہائی کتب سے آپ کے جو ہے علم ہے، تو لیکن اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کارڈ میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ میں اس میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت بہاءاللہ جو ہے خدا کی طرف سے برحق ہے، اور حضرت عبدالبہا حضرت بہاءاللہ کے وصیت کے مطابق ان کے جانشین، اور حضرت ولی امر اللہ حضرت عبدالبہا کی وصیت کے مطابق اس کے جانشین ہیں، اور اس کے بعد جو بیت اللہ لازم الہی اور ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے، میں ان تمام سسٹم کو ایکسپٹ کرتا ہوں، اور ان کی جو پالیسی ہے اس کے اندر جو ہے رہنے کی، مطلب وہ میرا عہد ہے کہ میں اسی میں رہوں، تو پھر وہ سگنیچر ہو جاتا ہے۔ یہ سگنیچر جو ہے بہائی کارڈ وہ اس لیے ہوتے کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں حصہ لے سکے اور الیکشن میں اور منتخب بھی ہو سکتے، مطلب محفل روحانی کے ممبر یا محفل ملی کے لیے۔ تو افضل بھائی، یقین سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے صرف اس اصل کی طرف جائیں اور اسی اصل میں ہی تلاش کریں، تاکہ آپ کو جو انفارمیشن ملتے تو آپ کو پتا ہو کہ واقعی یہ سچ ہے۔ دوسروں کے لٹریچر پر جو ہے جانا اور ان کو یقینی مطلب بنا کہ یہاں آ کے سوال پوچھنا، یہ اس مسائل کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مزید جو ہے لوگ وہ پریشانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے بہت محنت کیا، بہت ٹائم نکالا، آپ کا میں بہت ممنون اور شکر گزار ہوں۔ جی محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا آپ پیدائشی بہائی ہیں یا بعد میں آپ کنورٹ ہوئے ہیں؟ اگر بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں تو آپ کس مذہب سے، کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے کیا بہائیت میں حقیقت اور اچھائی دیکھی ہے جو آپ جس وجہ سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا آپ یہ بتائیں۔ باقی یہ کہ جو بیعت فارم ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ یہاں پہ لگا بھی دیں، تو تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ اس میں کیا شرائط لکھے ہیں۔ جی، اس میں خدا کا اور اللہ کے مظہر کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، مطلب آپ نے مطلب حضرت بہاءاللہ کو دیا ہوئے، اور یہ خوبیاں جو ہیں وہ انسان کے اندر میں بھی موجود ہے۔ مطلب ہم لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے مظہر بن سکتے ہیں جب ہم ان کے صفات پر اور ان کے دیے ہوئے مطلب اچھائیوں کو اور تعلیمات پر عمل کریں گے، تو یہ ایک ان کے مظہر بن جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے خدا جیسا ہے۔ محترم فرحات صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور علمی گفتگو ہوئی ہے افضال صاحب اور آپ کے درمیان، کافی کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا، بلکہ بہت اچھا، ہم کافی اسٹیپس ہم نے آگے لے لیے آپ کے ریلیجن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ کل تک میری سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ یہ مذہب اسلام کا شاید ایک فرقہ ہے، بٹ کل کا میں نے ریکارڈنگ کے ٹائم بھی آپ کی اس بار وہ آڈیو سنی ہے، اور میں نے ریکارڈڈ پروگرام بھی سنا، تو اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ دین ہے۔ آج یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ آپ کا دین بالکل الگ ہے۔
آپ کے رسول کو اللہ کا مظہر بتایا گیا ہے. پلس یہ ہے کہ یہ نئی جانکاری آج ہمیں ملی آپ دونوں کی گفتگو کے درمیان کہ آپ ان کی قبر گاہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں. سر ہمارے لیے تو کم سے کم میرے لیے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنس اس لیے نہیں رکھتی کہ یہود و نصارہ اگر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں، مسلمان اگر خانہ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اٹ از جسٹ اے سمبل. اب یوں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی خانہ کعبے میں بھی ایک شیولنگ کہہ لیجیے، کالا پتھر کہہ لیجیے، اس کو جنت سے بتاتی ہے کہ وہ لگا رکھا ہے. تو یہ جسٹ ایک کریکشن ہے، ایک سمت ہے. تو پلیز یہ بھی بتا دیں کہ یہ بہو صاحب جو تھے یہ کس کنٹری میں دفن ہے اور کہاں ان کی خبرگاہ ہے. انشاءاللہ باقی باتیں نیکسٹ سیشن میں ہوتی رہیں گی. سر شکریہ. جی افضل بھائی، یہ وہ سوال ہے جو مجھے بہت اچھا لگا، مطلب جس سے جو ہے مطلب خیر ہم اپنے کچھ شیئر کر سکتے ہیں. میں نے بہائی دین کو جب 23 سال کی عمر میں ہوا تو بہائی دین کو ایکسپٹ کیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بہائی گھر میں پیدا ہوا. میرا والد صاحب وہ شیعہ اثنا عشری تھے، میرا والدہ بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح، اور یہ دونوں جو ہے شادی سے پہلے بہائی ہو چکے تھے. اور ان کے پاس جو ہے ان کے پاس دلائل تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہائی ہو چکے تھے. بہائی دین میں ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتے کسی بھی طرح، اپنا دین اور جو بھی ان کا ایمان ہے وہ فورس نہیں کر سکتے. ہر بچے ان کو 15 سال تک وہ معصوم ہے اور اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو پھر حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ 15 سال کے بعد جب وہ بلوغ میں پہنچ جاتے تو اس پر فرض ہے کہ وہ تحقیق کرے اور اپنا راستہ جو ہے وہ خود چن لے. اور پھر حکم دیا کہ اگر بچے نے چاہے جو بھی راستہ اختیار کر لیا ہو تو ماں باپ پہ یہ فرض ہے کہ ان سے محبت سے پیش آئیں، کیونکہ یہ ان کا اپنا ہی لائف ہے، زندگی ہے. اور 21 سال جب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اگر انہوں نے سوچا کہ انہوں نے بہائی ہونا ہے تو وہ کارڈ جو آپ نے فرمایا وہ کارڈ سائن کر کے پھر وہ بہائی ایڈمنسٹریشن میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اگر 15 سال 16 سال 17 سال ہوتے ہوئے کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں بہائی ہوں تو وہ ان کے نام بہائی جوانان اور نوجوانان کی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. میں تو جب 21 سال ہوا تھا اس وقت بھی جو ہے میں نے بہائی کارڈ سائن کیا، لیکن 23 سال کی عمر میں پھر میں نے سوچا کہ واقعی یہی دین ہے جو میں چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کرنا شروع کیا اور بہائی دین کو ایکسپٹ کیا. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ میں کن وجوہات کے بنا پہ جو ہے وہ بہائی دین کو انتخاب کیا. میں نے نہ جنت پانے کے خاطر جو ہے یہ کام کیا، نہ اس وقت جو ہے یہ تھا کہ اللہ کے رضا کو کس طریقے سے حاصل کروں، اس وقت بھی میرا یہ چیز نہیں تھا. لیکن تحقیق کے دوران میں نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مطلب کیا ہے، مطلب میں دین کے اندر کیا چیز تلاش کر رہا ہوں. تو اسلام کو بھی میں دیکھ رہا تھا، کرسچینٹی کو بھی میں دیکھ رہا تھا. تو اس وقت جو سب سے زیادہ اہم مجھے لگا کہ یہ دنیا میں مطلب لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ سب ایک ہو سکتا ہے اور ہمارے درمیان جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جب میرے سامنے یہ ٹارگٹ اور یہ ہدف اور یہ مقصد آ گیا تو اس کے بعد میں نے جب بہائی دین کے وہ تمام کلام کو اور تعلیم کو اسٹڈی کیا تو میں نے کہا یہ وہ واحد طریقہ ہے جو مجھے اس مقصد تک پہنچانے میں جو ہے مدد ملتا ہے. تو میں کوششوں کے ذریعے سے جو ہے اپنا کوشش بھی اس میں شامل کر لوں تو پھر ہم جلدی اس ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ تھا جس کی وجہ سے میں نے بہائی دین کو ایکسپٹ کیا تھا. کیونکہ میں نے جب کرسچینٹی کو چیک کیا تو دیکھا وہاں تمام اختلافات ہیں اور اسلام میں بھی جو ہے وہ تمام اختلافات میں ہر کوئی ایک دوسرے کو تذلیل کرنے میں جو ہے مصروف ہے. تو سب نے اپنے جو دیے ہوئے عہد کو بھول چکے تھے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں فلاح اور بہبودی کے لیے. تو اس لیے میں نے بہائی دین کو ایکسپٹ کیا تھا.
عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو حضرت بہاء اللہ کا انتقال جو ہے عکا شہر جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہے وہ ہوا تھا. افضل بھائی ماشاءاللہ آپ جس جماعت جس فرقے کو بلونگ کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے وہی چیز کیا جو کہ بیسٹ تھی کہ آپ نے انہی کے ریلیجن کے بارے میں سوال بھی کیے اور جوابات بھی لیے. ماشاءاللہ جو بھی آپ نے سوال کیے میں نے سبھی سوال سنے ہیں، کوئی بھی سوال میرے سے ابھی تک بچا نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں، جیسے خدا تعالیٰ نے آپ کو علم و ذہن بھی دے رکھا ہے، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سوال کیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اخلاقی فرض یہی ہوتا ہے کہ جو بھی جواب ملا تو آپ نے اس پہ امرنا و صدقنا کہنا تھا، کیونکہ ہمارا مقصد ہی سیکھنے کا ہوتا ہے. تو جو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کیا، یا یہ کہ اللہ کا مظہر تھے، تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں اب ان سے جوابات لینے کے بعد کہ جو بہو صاحب تھے پیغمبر یا جو بھی کچھ بتا رہے ہیں یہ انہیں خدا کا مظہر، تو خدا کا مظہر تھے، یعنی کہ خدا کے عطا کرتے ہوئے ایک بندے ہی تھے، یا یہ اب بھی آپ ایسا کچھ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا؟ بس ایک سوال ہے، بتائیں. شکریہ. جی ابھی فیصل صاحب، ہم نے جو بات کی ہے، جو سوالات کیے ہیں اور ہم نے کتاب اقدس سے ہی کیے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو ان کے صفحے نہیں بتائے ہیں، کیونکہ ہم نے جو بات کی ہے کتاب اقدس سے کی ہے، اس میں جو لکھا ہے، اب خدا بھی تو جانے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، کیونکہ اس میں جو لگتا ہے، اس پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے، اپنا آپ کو جو ہے اللہ کہا ہے. اب یہ بعد کی بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے بعد میں ان کو یہ کہا کہ خدا کا مظہر یا خدا کا تمثیل قرار دیا ہو، جیسے کہ ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے. ظاہر میں تو الفاظ جملے یہی لگتا ہے کہ جو سمجھ میں آتے ہیں کہ خدائی دعویٰ کیا ہے، باقی بعد میں اس کی جو تصریح کرتے ہیں تو پھر وہ بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہے. بہرحال، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اصل جو جڑ ہے اور بنیاد ہے، جیسے کہ خاکسار نے بھی اوپر بیان کیا تھا کہ اسلام مذہب کا ہی ایک فرقہ ہے، شیعہ مذہب جس کو کہتے ہیں، اسی میں سے ہی یہ نکلا ہے. اور بالکل اختلافات اپنی جگہ ہے، شیعہ مذہب سے اختلاف ہونے کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا عقائد کے تعلق سے بھی، تو پھر بھی وہ جو ہے الگ ہونے سے جو ہے وہ یہ تو کہیں دعویٰ نہیں کہ مجھے اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر آل محمد مدعے ہونے کے کیوں پھر وہ دعوے دار اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ان کو اس چیز سے اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو بہرحال جی آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کتاب اقدس کا نام لیا جس سے آپ نے کہا کہ آپ نے اسٹڈی کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ انگلش میں تھا، عربک میں اور اردو میں؟ تو کون سی مطلب کتاب اقدس کی بات کر رہے ہیں؟ صرف یہ میرے اپنے نالج کے لیے، وہ سب تو ایک ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کی جو آپ کے پاس جو کتاب اقدس ہے وہ کس لینگویج میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی محترم، جیسا کہ میں نے سوالات میں کیا تھا کہ خود جناب بہاء اللہ صاحب نے شریعت اقدس میں اپنے آپ کو رب ماورا وما لا یرا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے خطوط کے ذریعے بارگاہ رب العالمین بہاء اللہ میں درخواست کی اور سوالات پوچھے تھے. تو یہ جو حوالہ تھا کتاب اقدس نمبر 216 اور نمبر 217 ہے. باقی اسی طرح بہاء اللہ کی کتاب ایقان میں لکھا ہے، اے روحانی جماعت یعنی بابی صاحبان، اللہ تم کو زمانہ مستغاث میں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے ظہور کے ایام میں اس کی ملاقات سے حجاب میں نہ رہیں. ایقان صفحہ 139 کا یہ حوالہ ہے. اور اسی طرح جناب بہاء اللہ صاحب کی تحریر ہے کہ وہ کلمہ جسے بیٹے نے پردے میں رکھا تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور وہ زمانہ میں ہیکل انسانی پر اترا ہے. مبارک ہے وہ رب جو اپنی عظمت کے ساتھ امتوں کے درمیان آیا ہے. مبین صفحہ 53. دیکھیے، موعود کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، وہ تو یہ ہمیں ملتے کہ وہ تو فارس اور عجم ہوں گے، تو مطلب ان کا ایرانی ہونا وہ تو اس میں شامل ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جو امام مہدی ہوگا امت مسلمہ سے ہوگا، یعنی اگر باہر کسی اور دین سے وہ اس کا تعلق ہو وہ اعلان کرے تو پھر وہ سچ نہیں ہوگا. تو حضرت باپ جو ہے وہ شیعہ کے اس پہ تھا، جو اسلامی کا ایک فروغ میں سے جو ہے شیعہ تھا. تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز گزاریں گے.
تو اس کا یہ مطلب تھا کہ حضرت عیسیٰ جب ظاہر ہوں گے تو امام مہدی کے امت میں سے ہوگا. تو شاید آپ اس چیز کو دیکھ لیں اور ان کے جو وجہ ہے مطلب شیعہ اور یہ وہ سب کچھ آپ کو کلیئر ہو جائے. باقی محترم سوال جو کیے ہیں وہ اعتراض کی نیت اور مقصد نہیں ہے، صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرنا اور تبادلہ خیالات کرنا ہے. باقی آپ جو کتاب کے حوالے کے ساتھ بات کریں گے، آپ اسکین سے میری بات کو رد کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، تاکہ جو میں نے حوالے دیے ہیں کہ وہ پتہ لگ جائے کہ وہ غلط ہیں اور اصل دیکھو یہ ہے میں دے رہا ہوں. جی اس چیز کے بارے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ یوم اللہ کے دن آپ لوگ مجھ سے ملاقات کرو گے. تو حضرت بہاءاللہ کے ظہور جو ہے وہی یوم اللہ سے مترادف ہے جو قرآن پاک میں ہے. تو آپ نے اسی قرآن کے آیت کو ریفرنس دے کر جو ہے ان کے جو بابی تھے ان کو کہا کہ مطلب اس یوم اللہ سے اور خدا کے ملاقات سے اپنے آپ کو محروم مت کرو. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر محترم فرحات صاحب، محترم افضل صاحب. بہت ہی فروٹفل اور نالجیبل گفتگو رہی، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ ہم لوگ سیشنز رکھتے رہیں گے اور جو بھی علمی ممبرز ہوں گے جن کو معلومات ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ وہی محترم فرحات صاحب سے گفتگو کے لیے آگے آئیں، تاکہ ایک آدمی ایسا بھی سامنے ہو جن کو تھوڑی نالج ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور شکر گزار ہوں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.